बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं जवाब दो, मैं हूं फरूक वड़ाइच। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई हों या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ, उनकी वापसी और इन दोनों की कानूनी मुश्किलात क्या कम होंगी या ज़्यादा होंगी, कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, उन्हीं के पास लेकर चलते हैं आपको। बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, इस वक्त चेयरमैन पीटीआई की जो मुश्किलात हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये मज़ीद बढ़ेंगी? इस वक्त कौन से केसेस हैं जिनमें उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए सर, मुश्किलात पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो डिटर्मिन होती हैं इनकार्सरेशन यानी कि जेल से। अगर आप जेल के अंदर हैं तो उसको एक मुश्किल तस्वर किया जाता है और क्रिमिनल केसेस ही मेनली मुश्किलात का सबब बनते हैं। खान साहब इस वक्त तो एक केस में नो डाउट रिहाई हो गई, लेकिन आगे बेशतर केसेस उनके तैयार हैं और आपको गालिबन पता होगा कि 200 के लगभग FIRs उन पर मौजूद हैं, जिनमें से मैं समझता हूँ कि 10-15 ऐसी हैं जिनको सरकार बड़े तरीके से चला रही है और मैनेज कर रही है। उसमें नंबर 2 साइफर केस है जिसमें अब उनको गिरफ्तार किया गया है और 15 दिन का उनका रिमांड जो लिया गया 13 सितंबर तक। सो मुश्किलात उनकी मुझे लगता है कि जेल की हद तक जो है वो बिल्कुल बढ़ेंगी और कुछ देर उनको अंदर रहना पड़ेगा क्योंकि स्टेट उसको बड़े तरीके से मैनेज कर रही है, जो प्रोसिक्यूशन है बड़े तरीके से उसको मैनेज कर रही है। अदालतों में नो डाउट वो जा रहे हैं, उनको रिलीफ मिलना भी चाहिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ बड़े कंसर्टेड तरीके से एक एफर्ट किया जा रहा है कि उनको बिहाइंड बार्स रखा जाए ताकि वो इरेलेवेंट हो। जहाँ तक पॉलिटिकली बात है वो उनको फ़ायदा देगी। वो आपको पता है हमेशा पॉलिटिकली एक लीडर के लिए जेल के पीछे रहना जो है वो बहुत समझता हूँ। और जहाँ तक आपने बात की केसेस की, मैं समझता हूँ उनका सबसे जो फजूल केस था वो जिसमें उनकी कन्विक्शन हुई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे फजूल केस में उनको सज़ा दी गई। आप समझते हैं कि सबसे कमज़ोर केस? कमज़ोर भी और फजूल मैं उसको इसलिए कहता हूँ कि उस कमज़ोर केस को फिर आगे चलाया इतने बुरे तरीके से गया कि अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत चांस होता भी तो वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, कोई ड्यू प्रोसेस नहीं दिया कुछ। साइफर एक ऐसा केस है जिसके अंदर सीरियसनेस ऑफ एलिगेशंस बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वो सब कुछ आता है, लेकिन साइफर इटसेल्फ जिस चीज़ पर रेस्ट कर रहा है वो हमारे सामने अभी तक उसकी कानूनी हैसियत भी क्लियर नहीं हुई। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और जो आर्मी अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट की है वो खुद अभी सदर साहब ने उसको अंडर क्लाउड कर दिया और कहा जी कि मैंने तो उसको वापस भेजा है, और वो ना वापस भेजा है ना एक्सेप्ट किया, एक थर्ड चीज क्रिएट कर दी है। उसका पता नहीं चल रहा कि स्टेटस क्या है। तो अगर आपको लगता है कि वो कर रहा है, काम कर रहा है और ये एक्ट बन चुका है, तो फिर उसके नतीजे क्या हो सकते हैं? मेरा ज़ाती व्यू तो ये है कि ये एक्ट अभी तक नहीं बना और ये किसी तरह कानून के मुताबिक अभी नाफिजुल अमल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऑफ कोर्स अब उसका एक नोटिफिकेशन हो गया और अगर उसके तहत सज़ा दी जाती है तो बड़ी सीरियसनेस हो सकती है। वो तो फिर उम्र कैद तक बात जा सकती है और उसमें काफ़ी सीरियस ऑफेंसेस है, बिकॉज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी इन्वोक होगा, फिर गद्दारी और इन सारे मामलात को उस एंगल से देखा जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जब पाकिस्तान की मैं हिस्ट्री उठा के देखता हूँ तो जितना सीरियस ऑफेंस होता है उतने आराम से इस मुल्क में पॉलिटिकल आदमी जो है वो बाहर आ जाता है। मैं शायद समझता हूँ किसी पॉलिटिकल आदमी को 3-4 साल कैद देनी हो तो आपके सामने कहते हैं आराम से दे दी गई, लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल आदमी को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में आपने सज़ा देनी है तो अगर आप पिछले 30 साल में देखें तो गालिबन मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी की सज़ा आपके सामने नहीं है, वो भी सस्पेंडेड है। कानून के शिकंजे में रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो मामला चलेगा, शायद केस उनके खिलाफ मुझे कोई प्रूव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 9 मई का जो मामला है उसको आप किस तरह से देखते हैं? यानी उनसे तो पूछा जाता है उस केस में क्या हो सकता है, उसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, ख़ास तौर पे इनको लेके? देखिए 9 मई का जो केस है ना उस पर एक मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जो 9 मई का वाक़या इटसेल्फ है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे फजूल और सबसे ख़तरनाक वाक़या है, जो कि मेरा ख्याल नहीं रोनुमा होना चाहिए था। मतलब कि इट्स अ फ्रिवलेस इवेंट जो नहीं होना चाहिए था और उसके ऊपर जो इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए कि आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को या किसी की झोंपड़ी को भी अटैक करें। अब जहाँ तक खान साहब की इन्वॉल्वमेंट है, खान साहब की स्टेटेड पोजीशन है कि मैं तो उस दिन था ही जेल में, तो जेल से मैंने कैसे प्लानिंग की, अनलेस के जेल से प्लानिंग एस्टेब्लिश हो जाए और कहा जाए कि जेल से ये सारा कुछ मैनेज कर रहे, तो फिर अगली बात आएगी कि अगर ये जेल से प्लानिंग कर रहे थे तो फिर तो सरकार की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती प्लानिंग, क्योंकि जेल के अंदर तो अपेरेंटली ना फ़ोन है, ना कनेक्शन है, ना कम्युनिकेशन है, या तहवील में थे, जेल तो नहीं, तहवील में तो कैसे मुमकिन हुआ सारा कुछ। सो अगर ये चीज़ उस तरफ जाती है तो ये बात तो फिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के सारे जो मुलाजमीन हैं उन पर चली जाएगी, उन्होंने ये बात करवाई, क्योंकि बीच में एक फ़ोन कॉल की भी बात हो रही। तो मैं समझता हूँ कि शायद उनकी इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से लेबल की जा रही है वो भी प्रूव करनी इतनी आसान नहीं होगी, मुश्किल होगी, डिफिकल्ट केस है, क्योंकि क्रिमिनल में आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके प्रूव करना है। तो आई डोंट सी दैट हैपनिंग। आप समझते हैं कि इनके खिलाफ जो है, खान साहब के खिलाफ जो सबसे तगड़ा केस हो सकता है वो साइफर केस हो सकता है? जी, साइफर केस एक ऐसा है जिसको स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया गया सारे केस को और पूरा क्रिएट किया गया है।
کہ جی یہ اس کے اوپر اور سائفر کے اوپر ان کے کچھ بیانات بھی ایسے ہیں جس کو کہا گیا ہے کہ جناب یہ میرا خیال ہے کہ 2 کیسز ہیں جس میں خان صاحب کو بڑا احتیاط سے چلنا پڑے گا, اور وہ بھی میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ شاید ان کی انوالومنٹ ہو, بٹ کیسز آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کس طرح ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں. ایک القادر ٹرسٹ کیس ہے اور ایک دوسرا یہ کیس ہے سائفر ہے. سائفر میں سے بھی ہی ول سیل آؤٹ, بٹ بات وہی ہے کہ اگر آپ سال 6 مہینے اندر رہ جاتے ہیں اور کل کو آپ کو کہہ دیتا ہے جی کہ آپ ہمارے سے سوری غلطی ہو گئی, تو اس کا فائدہ نقصان دیکھنا ضروری ہے. جہاں تک پولیٹیکل فائدہ ہے وہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ملے گا. ہی ول ڈرائیو امینس پولیٹیکل. یہ ساری سائڈز اگر ہم ایک مرتبہ بھول جائیں اور ایک مرتبہ سے دیکھیں کہ سامنے کے حالات کیا کہہ رہے ہیں, تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے بیہائنڈ دا بار کتنی دیر رہنا پڑے گا؟ مجھے ویسے لگتا ہے جی کہ 4-5 مہینے خان صاحب کو اسٹارٹنگ فرام دا ڈے ون ہی وینٹ بیہائنڈ بارز 4-5 مہینے کا اسپین ہے, جس کی وجہ سے معاملات جو لوگوں نے ان کو اندر بند کیا ہماری فیڈرل گورنمنٹ پہلی نے, وہ سمجھتے ہیں کہ معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے, ناٹ ریئلائزنگ کہ ان کو اندر ڈالنے کے بعد تو معاملات اور زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الیکشنز لڑنے ہیں, الیکشنز میں آپ نے ووٹ لینا ہے, تو جو ان کی پاپولیرٹی گراف ہے وہ ان کا زیادہ ہو رہا ہے. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو زیادہ دیر اندر رکھتے ہیں, ان کو خود تو فائدہ ہے سو ہے, لیکن اپوزیشن کو نقصان بہت ہے. ہی از سمبڈی, باہر ان کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ تقریریں کرتے ہیں, حالانکہ ہر طرح کی تقریر ان کی بند ہے, لیکن وہ یوٹیوب کی تقریر جو ہے اس سے بھی ایک پرابلمٹک سچویشن ہوتی ہے. تو خان صاحب اب ایک 2-edged sword بن گئے ان کے لیے کہ باہر رکھتے ہیں تب پرابلم ہے, اندر رکھتے ہیں تب پرابلم ہے. سو وہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے 4-5 ماہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا ان حالات میں, ہاں جی, انلیس کہ لیگل ٹیم جو ہے کوئی ایکسٹراڈنری ریلیف سپریم کورٹ سے لے لیتی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو ضرور دینی چاہیے. بطور قانون دان آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے درست لگتی ہے آپ کو کہ جیل میں ان کو یہ کھانے دیے جاتے ہیں, یہ ان کا استحقاق ہے؟ سر اس میں پرابلم یہ ہے کہ اٹ از ہز ورڈ اگینسٹ مائی ورڈ, سوری خان صاحب ورڈ اگینسٹ فیڈرل گورنمنٹس ورڈ. اب فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہم نے یہ کیا ہے, خان صاحب نے کورٹ میں یہ کہا ہے کہ جی مجھے 5 دن دال روٹی کھائی ہے میں نے, شاید 1 دن شوربہ جو ہے وہ پکا کے دیا ہے, اس کے علاوہ میرا کوئی اتنا اچھا وہاں پر خیال نہیں رکھا گیا. پھر جو وہ پتہ نہیں 2-3 فٹ کی چنائی اونچی کر دی گئی میرے کمرے کی. سو اٹ از ناٹ کہ میرے بڑے آل دیٹ گریٹ حالات ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں دیے گئے ہیں. سو ہی ہیز کمپلیٹلی ڈینائڈ دیٹ. سو ایک عجیب سے پلس ان کو ایک اور چیز سپورٹ کرتی ہے, ایک ایڈیشنل سیشن جج وہاں گئے, انہوں نے جا کے رپورٹ دی ہے, اور اس رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے حالات مخدوش ہیں. سو خان صاحب کے فیور میں 2 چیزیں ہیں, اس طرح فیڈرل گورنمنٹ کی رپورٹ ہے, لیکن ایک چیز جو فیڈرل گورنمنٹ کی رپورٹ مس کر رہی ہے کہ اگر یہ رپورٹ غلط ہوئی تو یہ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے, یہ پھر جس نے بھی سبمٹ کی ہے وہ بچ نہیں سکے گا, کیونکہ سپریم کورٹ میں تو آپ غلط ایفیڈیوٹ یا کوئی سبمیشن نہیں کر سکتے. میاں محمد نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں اس سچویشن میں, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ آ جائیں گے کچھ دن میں وہ ادھر ہوں گے, تو آنے کے بعد انہیں فوری طور پہ کیا قانونی مشکل کیا ہے, کہاں جانا پڑے گا, وہ آرام سے گھر چلے جائیں گے؟ دیکھیں اگر تو آپ نے قانون کے مطابق پوچھنا ہے تو آ کے سیدھا جیل جانا پڑے گا. یعنی نواز شریف صاحب جیسے ہی پاکستان پہنچیں گے فوری طور پہ انہیں کسی جیل میں جانا پڑے گا؟ جی بیکاز ان کو سزا سنائی گئی ہے. اگر وہ کسی کیس میں بیل پر ہوتے دیٹ وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. یہاں ان کو سزا سنائی گئی ہے. اب چونکہ ان کو سزا سنائی گئی ہے تو, اور وہ سزا کے بعد سسپینڈ کرا کے جس طرح بھی ایک گارنٹی یا ایک انڈرٹیکنگ دے کے نکلے ہیں, اس کو انہوں نے آنر بھی نہیں کیا ہوا. سو فرسٹ آف آل ہی ہیز ٹو گو بیہائنڈ بارز, جو کہ قانونی پوزیشن ہے, انلیس کہ وہ جب وہاں سے پلین بورڈ کرتے ہیں, جس طرح لیٹ سے آپ کا شرجیل میمن کا کیس تھا اور کیس تھے, انہوں نے اپنی بیلز کرا لی تھی یا اپنے آپ کو وہاں سے ہی سبمٹ کر دیا تھا. میں نے شہباز گل صاحب کی کروائی تھی ادھر اسلام آباد میں, اسی طرح ہی وینٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس اور پیچھے سے ان کے خلاف ایکشن ہو گیا تھا. وہ ایک آپشن ہے. اور اگر ان کو موقع دے دیا جاتا ہے کہ آ کے عدالتی نظام کو فیس کر لیں اریسٹ ہونے کے سے پہلے, اور اریسٹ کی وہ ان کو کسی قسم کی ریلیکسیشن دے دی جاتی ہے کورٹس کی طرف سے, تو پھر آئی تھنک ان کے کیسز میں بڑی جان ہے بقول ان کے, اور وہ کیسز کو کنٹیسٹ کر کے ہی کین ایزیلی کم آؤٹ. ایسا بھی کچھ ہے, ایک تو یہ آپ نے کہا بیل لے لی جائے پہلے ہی وہیں سے وہ کر لیں, فائل کر لیں, اور ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی نظر بندی کی صورت ہو تو وہ اپنے گھر میں اس ٹائم کو گزار لیں. وہ جی ایسے ہی اگر آپ عدالت بنا سکتے ہیں جیل کو, تو پھر اب جس طرح آج جیل کو انہوں نے عدالت بنا دیا نا جی, انہوں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کورٹ, تو پھر وہ میاں صاحب کے گھر کو سب جیل بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. وہ تو بڑے مثالیں موجود ہیں. ہاں بالکل. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پولیٹیشینس کو جیل میں رکھنا ہی ہے تو آپ ان کو سب جیل میں ڈکلیئر کریں, بیکاز لیٹ سے میاں صاحب بھی ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, خان صاحب بھی ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. جیلز میں رکھ کے آپ کو اتنا اچھا امیج نہیں دیتے, بیکاز آپ پبلک کو یہ بتا رہے ہیں, پوری دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے سارے پرائم منسٹر کرپٹ ہیں, یا ہمارے سارے پرائم منسٹر چور ہیں, یا یہ ڈکیت ہیں, یا کوئی اس قسم کے کیسز میں انوالوڈ ہیں. سو اٹ ڈزنٹ گیو اے گڈ میسج. کل کو آپ کو ان میں سے کسی کو پھر بنانا پڑے گا,
تو پھر فائدہ کوئی نہیں. میاں صاحب کی نااہلی وہ ختم ہو چکی ہے, خود ہی سے ٹائم سے ختم ہو چکی ہے. میاں صاحب کی نااہلی جو تھی دیٹ واز وہ ہے فار لائف, بیکاز وہ تو تاحیات نااہلی تھی نا جی 62(1)(f) کی. تو وہ اب اس کے اوپر ٹائم فریم کے اوپر ڈبیٹ ہوگی آ کے کہ انہوں نے کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یا لا چینج کرنا ہے یا اس پہ. اور میں سمجھتا ہوں آئی ایم ون آف دوز جو ہو بلیوز کہ کسی پولیٹیشین کو تاحیات نااہل نہیں ہونا چاہیے. آپ کی ایک سزا ٹائم باؤنڈ, جس طرح ابھی طلال چودھری صاحب کی 5 سال ختم ہو گئی, ہی از بیک. انہوں نے ایک افینس ایسا کیا تھا, سر ریئلائز کر, یہ کیا بات ہو کہ آپ ایک 3 دفعہ کے ایکس وزیر اعظم کو, یا لیٹ سے خان صاحب کو فار دیٹ میٹر, آپ کہیں جی فار لائف آف فارغ ہے, پھر آپ نے کس کو لانا ہے؟ انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی ہوئی ہے, انہوں نے بھی پولیٹیکل پارٹی لیڈ کی ہوئی ہے. سو ایک پبلک آدمی کو جو ووٹ آؤٹ کرنے کا پروسیس ہے, یہ جو پولیٹیکلی طریقہ ہے نکالنے کا, وہی اس کی احتساب ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو, پلیجر. اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے, کیا ہو سکتا ہے مستقبل؟ نواز شریف صاحب چیئرمین پی ٹی آئی, اس پہ بات کریں گے ایک شارٹ موشن بریک. ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ سینئر قانوندان عرفان قادر صاحب موجود ہیں. عرفان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں, قانون کیا کہتا ہے؟ مشکلات بڑھتی آ رہی ہیں یا کم ہونے جا رہی ہیں, کیا ہو؟ دیکھیں, سب سے بڑا قدرت کا قانون ہے, تمام انسانی قوانین سے بھی اوپر قدرت کا قانون ہے جی. اور ایک چیز جو ہم بار بار سنتے ہیں اور وہ بڑی ریلیونٹ ہے یہاں پہ, وہ ہے مکافات عمل. ہم بچپن سے سن رہے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو یہاں پہ جو بھی برسر اقتدار آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپوننٹس کو پن ڈاؤن کرے اور اپنے جو سیاسی حریف ہیں ان کو نیچا دکھائے, ان کے خلاف کیسز بنے. جی. اور یہ تمام چیزیں جو تھی, چیئرمین پی ٹی آئی جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کی حکومت کے دور میں ہوئی تھی, اور اوپوننٹس کے خلاف بڑی باتیں ہوتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ ہم ان کا احتساب کریں گے. اور چیئرمین نیب جو تھے پچھلے جو ایک سابق جج تھے, ان کو بلیک میل کیا گیا تھا اور پھر مخالفین کے خلاف کیسز بنائے گئے, اور اپنے جو کیسز تھے بہت سارے ان کو جو تھا وہ بیک برنر پہ رکھ دیا, پس پشت ڈال دیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں, حالانکہ یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو نادر موقع تھا کہ جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تھا تو وہ اپوزیشن میں بیٹھتے اور پھر مل کے سارے قانون سازی کرتے اور ایسے قوانین بناتے جس میں کہ سب کے ساتھ مساوی سلوک ہوتا, اور یہ ونس فار آل یہ چیز ختم کر دیتے کہ وہ قوتیں جو الیکٹ ہو کے نہیں آتی وہ ان کو نکال دیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں. تو یہ چونکہ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں, جن کو ہم سیاستدان کہتے ہیں, جن کے پاس پاکستان کی ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے, ان کو آپس میں رشوت کم کرنی ہوں گی. اور جب تک اسی طرح لڑتے رہیں گے, کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر بن جاتے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو جاتی ہے. یہ جو لکا چھپی ہے, ہائیڈ اینڈ سیک انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں, یہ جب تک ختم نہیں ہوگی یہ اسی طرح سے ملک جو ہے یہ چلتا رہے گا. یہ چانس تھا جو انہوں نے لوز کر دی, بہت لوز کیا انہوں نے. اس وقت یہ جو ایگو تھی ان کی بہت بڑی تھی. بھئی آپ کی مخلوط حکومت تھی, جی ٹھیک ہے, وہ آپ کے خلاف نو کانفیڈنس آ گیا, ایک نئی مخلوط حکومت بن گئی, آپ اپوزیشن میں چلے جائیں. اپوزیشن کا بڑا رول تھا, اور اس غلطی کا احساس ان کو اس وقت ہوا جب استعفے دے چکے تھے, اور بعد میں پھر انہوں نے بہت سی پٹیشنز کی کہ ہم نے تو استعفے جو ہے نہیں دیے, یعنی جھوٹ بھی بول رہے تھے. تو اس کے بعد اگر وہ یہ سوچیں کہ جب انہوں نے اپنے وقت میں لوگوں سے یہ سلوک کیا اور خود کہتے تھے کہ جیلوں میں جو ہے میرا دل کرتا ہے میں اے سی نکلوا دوں, میں سہولتیں ختم کر دوں, ان کو جو بھی ہے تاکہ ان کو پتہ لگے جیل کیا ہوتی ہے, تو اللہ میاں نے کہا آؤ میاں اب تم آ جاؤ یہاں پہ. تو مجھے تو یہ چیز نظر آ رہی ہے. تو اس وقت جو ان کے اوپر بے شمار کیسز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ایسا تگڑا کیس ہے جس میں سے آپ کو جان چھوٹتی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں, ماضی میں بہت سے مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ کہ سیاسی مخالفین کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف جو کہ برسر اقتدار لوگوں کے ساتھ ان کی ایک چپکلش چل پڑتی ہے, 20 ایف آئی آر ہیں, 30 ایف آئی آر ہیں, یعنی کوئی کیس ہی نہیں ہوتا, فیکٹس بھی نہیں ہوتے, جھوٹی من گھڑت کہانیاں گھڑ کے ایف آئی آریں درج کرا دی جاتی ہیں. ابھی پچھلی حکومت, خان صاحب کی حکومت میں ایک شخص کے خلاف 30 ایف آئی آریں ہو گئی تھی ایک مہینے کے اندر.
30 FIR. وہ فیکٹس جو تھے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے, وہ سارے فکشن لکھ دی گئی تھی FIR میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ FIR ختم کی تھی. اس سے پہلے سیاسی مخالفین کے خلاف اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں, جبکہ وہ چودھری ظہور اللہ صاحب کے خلاف وہ بھینس چوری کی مشہور کیس ہے, وہ بڑے امیر آدمی تھے اپنے وقت کے, انہوں نے بھینس ہی چوری کرنی تھی. تو مطلب اس طرح کے کیسز بنے تھے. لیکن اب جو کیسز بنے ہیں یہ آن دا گراؤنڈ بہت سے ایونٹس ہوئے ہیں, اس پہ مبنی ہیں یہ کیسز. یہ کیسز فکشن پہ بیسڈ نہیں ہیں. ان میں جان ہے, آیا ان میں ایونچولی کنوکشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اس میں ہم ابھی نہیں جا رہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ ساری ایک فکشن ہے, تو فکشن یہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح ماضی میں کیسز بنائے گئے ہیں. یہ ٹرائل وردی ہیں, جان نہیں ہے, جان سے زیادہ یہ ٹرائل وردی ہیں. مثلا 9 مئی کے واقعات جو ہیں ہم نے خود دیکھے, اور وہ 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک کی ونڈو جو تھی پاکستان میں, 3 PM to 7 PM, جتنی بھی فوجی تنصیبات تھیں, لاہور سے لے کے کراچی سے, میاں والی سے, ملتان, اور جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے شہر ہیں وہاں پہ فوجی تنصیبات پہ اس 4 گھنٹے کی ونڈو میں حملہ آور ہوئے یہ لوگ. کیا وہ سارا فکشن تھا؟ بالکل فکشن نہیں تھا. یہ آن دا گراؤنڈ یہ چیزیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے پیچھے کوئی تھا نہیں تھا, وہ سارے فیکٹس جو ہیں وہ بھی اس وقت منظر عام پہ آ رہے ہیں. یہ جو توشہ خانہ کا میٹر ہے, آپ نے جب خود ریاست مدینہ کی بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کا وہ ایک اقامہ نکل آیا تھا, اور اقامے کے ساتھ کہا گیا تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, تو جب یہ اسٹینڈرڈز جوڈیشری نے سیٹ کر دیے کہ جی ایک ایسٹ جو کہ میاں صاحب کا تھا ہی نہیں, اس کو بھی اسٹریچ کر کے بلیکس لاء ڈکشنری سامنے رکھ کے تو اوور اسٹریچ کر کے ان کا ایسٹ بنا دیا اور اس کو نان ڈیکلیریشن میں لیا. تو یہاں پہ تو کروڑوں روپے کے یہ جو تحفے تھے ان کو ظاہر نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن کے سامنے. تو یہ بھی کوئی مفروضے پہ بیس کیس تو نہیں تھا. اسی طرح سے القادر ٹرسٹ, پھر وہ جو 190 ملین پاؤنڈز جو تھے وہ کس طرح سے ریاست پاکستان کے ایک انڈیویجول یا ایک گروپ اور ایک فیملی کی لائبلٹیز کو ڈسچارج کرنے کے لیے وہاں داخل ہو گئے, اور اس میں بھی کیبنٹ سے یہ بات ساری چھپائی گئی. تو یہ تمام جو کیسز ہیں یہ کوئی ہوا میں نہیں بنے ہوئے. یہ بالکل اگر یہ اس میں فائنلی بری ہوتے ہیں یا اس میں کرمنل انٹینٹ ان کا نہیں ملتا, وہ بات کی بات ہے. فی الحال یہ کیسز میں آپ نے پوچھا تھا جان ہے, تو میں نے کہا تھا کہ جان سے بھی زیادہ جان ہے, کیونکہ یہ ٹرائل وردی کیسز ہیں. اگر امکانات کے اوپر دیکھیں تو کیا لگتا ہے کہ ان کیسز کی موجودگی میں کتنی دیر تک وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے انہیں رہنا پڑ سکتا ہے؟ اب یعنی یہ ختم کرتے کرتے کتنی دیر لگ جائے گی اگر کوئی ایسی صورت آتی ہے؟ یہ تو کیسز جو ہے اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے. تو یہ 5 سال جو ہے ان کے اگلے, اس میں تو اپیرنٹلی تو مجھے یہ یعنی سیاسی افق پہ تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں ان کی پارٹی جو ہے آیا وہ رہے گی کہ نہیں رہے گی, وہ ایک کویسچن مارک ہے. اس پہ بھی سپریم کورٹ تو یہ کہہ بیٹھی ہے کہ اگر پارٹی ہیڈ جو ہے وہ نااہل ہو جائے تو پھر وہ اپنی پارٹی کا ہیڈ بھی نہیں رہ سکتا. یہ میاں صاحب والا ہی میاں صاحب کے کیس میں کہا ہے سپریم کورٹ نے. تو ان کی بھی کوئی حیثیت قائد والی ہو سکتی ہے؟ قائد والی بھی پھر کیسے ہوگی نا, ان کے بیچ میں سے بھی تو اب لوگ جو ہے ان کو کچھ چھوڑ رہے ہیں کچھ نہیں. لیکن یہ ایک چونکہ بہت سیاسی سوال ہے اور میں اپنے آپ کو سیاست میں ایکسپرٹ نہیں سمجھتا, اور پاکستان میں یہ میوزیکل چیئر چلتی رہتی ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں وزیر اعظم ہوتا ہے اور پھر بعد میں کچھ دیر وہ باہر چلا جاتا ہے یا پابند سلاسل ہوتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے. لیکن جو اچھی چیز ہوئی ہے پاکستان پالیٹکس میں یہ ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, ان کے درمیان بہت خلیج تھا اور بہت آپس میں ایک یعنی فاصلے تھے, خلیج بھی تھا اور دشمنی کی حد تک وہ کم ہو گئے. اتنا زیادہ وہ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے, وہ بالکل ختم ہو گیا. وہ شیر و شکر ہو گئے, اکٹھے ہو گئے. اور یہ پاکستان کی یونٹی کے لیے بہت اچھا ہے کہ پاکستان کی 2 بڑی پارٹیاں, ایک پنجاب کی بڑی پارٹی, دوسری سندھ کی بڑی پارٹی, ٹھیک ہے, ان کا قریب آنا, تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور یہی میں چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہوں, مل بیٹھیں. جی باتیں ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو بتا دیں. ویلکم بیک. جی, یہ چیف جسٹس جو ہیں جنہوں نے چلے جانا, رخصت ہو جانا,
کیا لگتا ہے کہ ان کی موجودگی میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ شاید خواہشات ہیں یا لگتا ہے انہیں کہ کچھ ایسا کر جائیں گے ان کی موجودگی میں، چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ان کے لیے کوئی سہولت، کوئی ریلیف کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں چیف جسٹس جو ہے نا جی، ہی از ون امنگسٹ ایکولس، اور جب چیف جسٹس اپنے آخری 6 دن رہ جائیں، اس کے 7 دن جو کہ اب میرا خیال ہے اسی طرح کی کوئی صورتحال بن رہی ہے، جی چند دن ان کے رہ گئے ہیں، تو وہ تو آخری جو چند مہینے ہوتے ہیں 2-3، اس میں بھی ہی از اے لیم ڈک. اوکے. تو اس لیے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کوئی بہت کوئی چیز کر جائیں گے، یا ان کا اگر کوئی سیاسی وابستگیاں ان کے اندر ذہنی طور پہ ان کی کوئی سیاسی وابستگی ہے بھی، تو اس میں کوئی بڑا آرڈر کر جائیں گے، ممکن کرتے جائیں گے. نہیں ہو سکتا ہے کر جائیں، کوئی نہ کوئی آرڈر کر دیں، وہ 15 دن میں نیا چیف جسٹس آ رہا ہے، وہ سیٹ اسائڈ کر دے گا اس کو. ریویو بھی تو ہے نا، قانون تو بنے ہوئے نا، کچھ ریویوز بھی آئیں ایسا گے ہوگا تو فوری طور پہ وہ آگے فوری جائیں گے. طور پہ وہ ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ جو چیف جسٹسز کا کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اب بڑے ترم خان ہیں اور ہم اپنا نام چھوڑ کے جائیں گے، نام وہی چھوڑ کے جاتا ہے جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو در حقیقت کچھ نہیں سمجھتا، جو اوپر سے تو اپنے آپ کو بہت ہمبل شو کرے اور اندر سے سمجھے کہ میں تو بڑا ترم خان ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بالکل کبھی بھی نہ اس کو عزت ملتی ہے، نہ اس کو دوام ملتا ہے، اور نہ وہ کوئی ایسا کارنامہ کر کے جاتا ہے جس کو کہ لوگ یاد رکھتے ہیں. کوئی بھی یاد نہیں رکھتا. اس وقت جو صورتحال ہے، میاں نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں، جو کہ وہ کہہ بھی چکے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی ایگزیکٹلی انہیں کہاں جانا پڑے گا؟ لوگ کہتے ہیں انہیں پہلے جیل جانا پڑے گا، پھر اگلی بات ہوگی. قانون کیا کہتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب اس وقت جیل جائیں گے تو پھر قانون بڑا ہی کمزور ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جو پناما کیس بنا تھا، اس پہ اتنے سارے شواہد آ چکے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے. اگر ہم پولیٹیکل انجینئرنگ میں نہیں بھی گھسنا چاہتے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں چلو جی پاکستان میں تو ماضی میں ہوتی رہی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ، تو اس دفعہ بھی ہوئی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو جو پیور لیگل وائلیشنز ہیں وہ بھی اتنے تواتر کے ساتھ اس پناما کیس میں ہوئی ہیں کہ جب میں نے یہ لیگل وائلیشنز کا ذکر مریم صاحبہ کے کیس میں کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ججز کو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں ہم اپنے ججز کے خلاف سخت آبزرویشنز کریں گے، اور یہاں پھر ہم سیدھا اسی بات پہ چلے جائیں کہ مریم بی بی کے خلاف تو ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر آسان رستہ اپنایا تھا، اور جو کہ صحیح رستہ تھا. واقعی مریم بی بی کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ وہ بینیفیشل اونر ہے ان پراپرٹیز کی. سارا اوور اسٹریچ کر کے یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ وغیرہ سب بے معنی تھی. جتنے ڈاکیومنٹ اکٹھے کیے گئے تھے، اٹ واز اے ویسٹ آف ٹائم. یعنی وہ جی آئی ٹی ججز، یہ وہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں لک بزی ڈو نتھنگ. تو وہ لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا وہ کام کر رہے ہیں، کیا انہوں نے ککھ نہیں تھا، کوئی ایویڈنس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. کیس بنا دیا بینیفیشل اونر، اور میاں صاحب پہ کیس بنا دیا کہ ایز ہولڈر آف پبلک آفس یہ جو پراپرٹیز تھیں یہ میاں صاحب کی ایکوزیشن. پھر میاں صاحب کی ایکوزیشن کیسے ہو گئی؟ وہ آپ سارے فیکٹس دیکھ لیں. میاں صاحب تو جب سے یہ فائنانس منسٹر بنے تھے پنجاب کے، انہوں نے اپنے آپ کو یہ جو اتفاق کا جو گروپ آف کمپنیز ہے اس سے ہمیشہ علیحدہ رکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، کبھی اس میں نہیں آئے. اور میاں شریف جو تھے وہ ایک سکسیسفل بزنس مین اپنی زندگی میں تھے، اور ادھر سے ہی یہ ساری پراپرٹیز جو آگے سے ڈیوالو ہوتی ہیں اور ادھر سے سارا آتا ہے. یہ میاں نواز شریف کو اس لیے بیچ میں ٹارگٹ کر دیا گیا کہ وہ ہولڈر آف پبلک آفس رہے ہوئے تھے، ورنہ ان کی جو فیملی ہے اس میں تو بہت سے لوگ ہیں نا، ان کے بھائی تھے، ان کے بھائیوں کے بچے تھے، سارے تھے. تو میاں شریف کی پراپرٹیز جو ہیں وہ تو آگے پھر ان سب کو گئیں. تو اس میں صرف میاں نواز شریف کو چن لیا گیا پناما کیس کے لیے، جبکہ پناما کیس میں بھی ان کا نام اپنا نہیں تھا. تو آپ کے خیال میں وہ واپس آتے ہیں تو بائی لا ان کو جیل نہیں جانا ہوگا؟ ہونا ہی نہیں چاہیے. سیدھی ان کو چاہیے کہ پناما کے خلاف وہ اپیل یا ریویو، یہ جو دو نئے قوانین آئے ہیں، ایک کو کوشش کی ہے چیف جسٹس نے اڑانے کی، لیکن وہ غلط انہوں نے کیا. اس میں کوئی غیر آئینی چیز ہے ہی نہیں اس قانون میں. اس قانون میں کیا تھا؟ اس قانون میں کہا گیا تھا کہ ریویو جو ہے اس کی جب سنوائی ہوگی تو اس میں فیکٹس اور لا کو میننگ فل طریقے سے دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں کیا غیر آئینی بات تھی؟ اس میں کہا گیا تھا کہ ریویو جو ہے وہ ججز نہیں سنیں گے جنہوں نے کسی کے خلاف فیصلہ دیا، بیکاز قبل مسیح سے یہ پرنسپل ہے کہ نو ون کین بی اے جج ان ہز اون کاز.
سپریم کورٹ کے جو ایگزسٹنگ رولز تھے وہ بالکل غیر آئینی تھے, غیر فطری تھے, پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے خلاف تھے. ضرورت تھی ایسے قانون کی. تو انہوں نے جب کہا کہ دوسرے ججز سنیں گے تو وہ ججز آسمان سے تو نہیں اتریں گے, وہ یا دوسرے ملک سے تو نہیں آئیں گے, سپریم کورٹ کے ججز سنیں گے نا. تو سپریم کورٹ کو امپاور کیا تھا. تیسری بات اس قانون میں یہ تھی کہ وکیل جس نے آپ کو کیس ہروا دیا ہے, آپ کی مرضی آپ بے شک اس وکیل کو نہ کریں. یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ سپریم کورٹ رولز میں ہے کہ وہی وکیل کرے گا, دوبارہ وہی کرنا پڑتا ہے, وہی جس نے کیس ہروا دیا, جسے بیڑا غرق کرا دیا. تو آپ کے پاس اب وہ ساری سہولتیں آ گئی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ تو ہاں میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا تھا کہ یہ جب میاں صاحب یہاں اب آئیں گے جی تو پناما کیس جو ہے اس کا ریویو فائل ہو سکتا ہے نا. ان کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں بہت ساروں کا تو یہ خیال ہے نا کہ ایک دفعہ ریویو فائل ہوا تھا, وہ خواجہ حارث نے کیا تھا, کیونکہ وہ ڈسمس ہو گیا تھا. وہ خواجہ حارث بیچارے نے تو وہ سارے پوائنٹ اٹھانے کی اس میں سخت ہی نہیں تھی. اس میں کیا اتنی ہمت تھی کہ وہ کہہ دیتا کہ یہ سپریم کورٹ نے یہ سارا کچھ غلط کیا. یعنی وہ لاء کو سامنے رکھ کے کہہ سکتا تھا کہ یہ ریفرنس فائلنگ, یہ ساری یہ جو چیزیں ہیں, یا اٹ واز اے کیس آف نو ایویڈنس. تب تو بلکہ ریویو کا جو دائرہ اختیار ہے وہ بھی بہت کم تھا, تو وہ میننگ فل ریویو تھا بھی نہیں. تو میننگ فل ریویو جب پہلی دفعہ اب آئے گا انڈر دا نیو سیٹ اپ, یہ چیف جسٹس تو نہیں آنے دیں گے نا, کیونکہ یہ جو چیف جسٹس ہے موجودہ, اس کو یہ بھی تو فکر ہوگی نا کہ انہوں نے میاں صاحب کو غلط خلاف قانون ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ پارٹی ہیڈ بھی نہیں رہ سکتے. اب جب یہ سارے معاملات کھلیں گے تو یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ جو بھی بظاہر نظر آ رہی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہے, لاء کی وائلیشنز بھی ہیں, وہ قانون بنا دیا گیا جو کہ کسی اسٹیچوٹ بک میں نہیں ہے, جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. تو ان لوگوں کو اپنا بھی تو خوف ہے نا. تو یہ والے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں, یہ تو حتی الامکان جو بھی ان کے 6-8 دن رہ گئے ہیں, ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے یہ میاں صاحب جو ہیں وہ نہ آ سکیں. تو جیسے ہی یہ چینج آف کمانڈ ہوگی, اور چینج آف کمانڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی آرمی چیف آئے گا, بالکل نہیں. چینج آف کمانڈ ہوگی کہ ایک فرد واحد کی ڈومینیشن کی بجائے ایک انسٹیٹیوشن سامنے آئے گا, سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو 2 قوانین بنائے گئے ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر اور سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ, یہ دونوں سپریم کورٹ کو امپاور کرنے کے لیے بنائے گئے. تو آپ کے خیال میں تو وہ ایک سیکنڈ, جب جیسے ہی وہ کیس آئے گا میاں صاحب کا, پہلا آرڈر ہی وہ سپریم کورٹ یہ کرے گی کہ یہ ہم ریویو کو ایڈمٹ کرتے ہیں, اس کو ہم سنیں گے. ان دا مین ٹائم میاں صاحب کے خلاف کوئی کورسو ایکشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ پاکستان ان دا مین ٹائم بالکل آئیں, اور ان کی اپیل بھی اگر لگتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ اپیل سنیں ان کی اور میرٹس پہ فیصلہ کریں. سو اریسٹ ان کا ہونا بالکل ضروری نہیں ہے. اور یہ جو اتنی دیر لگی ہے ابھی تک کہ ان کو, یعنی جو اس قسم کیا تذبذب میں رہے سارے کہ جی میاں صاحب اریسٹ ہوں گے, آئیں نہ آئیں نہ آئیں. آپ نے وہ مشورہ دیا ویسے کہ آ جائیں؟ مجھ سے اگر لیتے مشورہ تو ٹھیک تھا, گو کہ پیچھے اناؤنسمنٹ ایک کی تھی جس میں کہ کچھ مشیران میں میرا بھی ذکر آیا تھا جی, لیکن مجھے اس پرٹیکولر میٹر پہ ان کے آنے پہ میرے سے ان کی بات نہیں ہوئی. تو مانگتے مشورہ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آ جائیں؟ میں یہی کہتا جو آپ کو کہتا ہوں, مشورہ میں نے دے دیا ہے. وہ نہ بھی مانگے تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے, آپ کی وساطت میں نے ان کو مشورہ دے دیا کہ یہ طریقہ کار ہے. بالکل, پہلے پٹیشن موو کریں, پناما کیس کو چیلنج کریں, وہاں سے انٹرم ریلیف لیں, وہاں پرائما فیشی وہ فیکٹس بتا دیں کہ گروسسٹ ایررز, اور پھر سفیشینٹ کاز ہے. اور سفیشینٹ کاز اس لیے ہے کہ یہ سارا منور کیا گیا تھا, یہ ساری بڑی اسٹرانگ گراؤنڈز ہیں ریویو کی. اسی وقت ان کو انٹرم ریلیف ملے گا اور پھر آ جائیں. اس وقت جو نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد کوئی گروپنگ وہاں پہ نظر آتی ہے, یا وہاں سے کسی اہم شخصیت کو, اہم جج کو جاتا ہوا اس وقت جو اپیرنٹلی جو نظر آ رہا ہے نا, گروپنگ میں کوئی اس وقت 8 جج ہیں آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس سمیت, اور دوسری طرف جو ایک انڈیپینڈنٹ ججز ہیں جو کہ کسی گروپ میں نہیں ہیں, وہ بھی 8 ہیں. ٹھیک ہے, تو 8 ہیں. جیسے ہی یہ چیف جسٹس ریٹائر ہوں گے تو پھر
بینچز جو ہیں وہ پھر 8-7 ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, پھر وہ Independent 8-7 بڑھ ہو جائیں جائے گا. دوسرا جو بینچز کانسٹیٹیوٹ ہوں گے وہ سینئر موسٹ ججز کریں گے, تو لہٰذا یہ والا سیٹ اپ جو ہے, بلکہ ان میں سے بھی کچھ ججز جو ہے نا آلریڈی وہ اب دوسری طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ جی ہم کسی گروپ میں نہیں ہیں, ہم تو قانون کے ساتھ ہیں, ہم آئین کے ساتھ ہیں, اور ان کی بھی بچت اسی میں ہی ہے کہ وہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس, آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کے جانے سے پہلے وہ قانون کی سائڈ پہ آ جائیں, سپریم کورٹ کی سائڈ پہ آ جائیں, یہ جو گروپنگز ہیں اس سے یہ نکل جائیں. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ سینئر قانون دان میاں علی اشفاق صاحب موجود ہیں, چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی مشکلات, اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی پہ کیا مشکلات حائل ہو سکتی ہیں, انہی سے پوچھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا دیکھتے ہیں آپ چیئرمین پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں ان کی نوعیت کیا ہے, ان کی قانونی جو مشکلات ہیں وہ کم ہونے جا رہی ہیں یا مزید بڑھنے جا رہی ہیں؟ دیکھیں, جو نظر آتا ہے, جو آپ نے ایک پیٹرن دیکھا کہ نمبرز آف کیسز پہلے درجنوں میں اور پھر سینکڑوں میں جو ہے وہ تعداد چلی گئی ہے, تو اس میں جو ہمیشہ ایک لیٹیگیشن کا ایک سرٹن پیٹرن ہوتا ہے, اس میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ اگر سبسٹینٹیو یعنی کہ اگر اس کا کوئی ٹھوس وزن کیس کا نہ بھی ہو, تو آپ اتنے زیادہ نمبر آف کیسز جو ہیں وہ مختلف صوبوں میں, مختلف شہروں میں, مختلف نوعیت کے مختلف اداروں میں جو بن چکے ہیں, اس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی پہلے ایک کیس میں عمران خان صاحب کی ایک بیل ہوئی ہے سسپینشن آف سینٹینس کے پروسیس کے تھرو, تو آپ نے دیکھا کہ ایک نیا کیس جو ہے وہ رجسٹرڈ تھا اور اس میں ان کو اریسٹ کر لیا گیا, اور اریسٹ کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کی طرف سے اب وہ بیل فائل ہو گئی ہے. بیل کے بعد آپ نے دیکھا اس میں نوٹس ہوا ہے اور 3-4 دن کے بعد کی ڈیٹ پڑ گئی ہے. پرائما فیشی جو ہے وہ اب جو دوسری اسٹیٹ کی کاؤنسل کی طرف سے جو وکلاء پیش ہوں گے وہ آ کے ایک ڈیٹ لیں گے, ڈیٹ لینے کے بعد آرگومنٹس ہوں گے. تو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اسی طرح کے جو پروسیس آف لا ہے اس کے پروسیجر ایگزاسٹ کرتے وقت بھی اگر ایز ارلی ایز مے بی اور ایز سون ایز پاسبل بھی اگر ان کو ریلیف ملے, تو صرف پروسیجرل آپ نے جو ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہوئے بھی ایک کیس میں 5 دن 10 دن 15 دن جو ہے وہ اتنا ٹائم گزر جاتا ہے. اب جب نمبرز آف کیسز کی تعداد زیادہ دیکھتے ہیں اور پھر اسی پیٹرن پہ آپ اس کو لے کے چلتے ہیں, تو نظر یہ آتا ہے کہ اگر جلد از جلد بھی کوشش کی جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ مہینوں تک جاتا نظر آتا ہے. اب یہ 2 مہینے ہیں یا 4 مہینے ہیں, یہ منحصر ہے عدالتوں پر کہ اگر تو عدالتیں جو ہیں وہ ان کے کیسز کلب کر دیتی ہیں اور یہ آرڈر کرتی ہیں کہ بیک وقت ان کے کیسز سنے جائیں, تو ممکنہ طور پر جو ان کی زیادہ امپریزنمنٹ ٹائم ہے وہ صرف اسی صورت میں کم ہو سکتا ہے. اور اگر وہ اس صورت میں کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی ایسا آرڈر نہیں آتا یا جو متعلقہ ہائی کورٹس ہیں ان سے ایسا آرڈر نہیں آتا, تو پھر یقینی طور پر جو ہے وہ واضح طور پر ایسے اشارے نظر آتے ہیں کہ یہ 2 سے 4 ماہ بھی جو ہیں وہ سارے کیسز میں ایک پروسیس آف لا کے تحت ضمانتیں فائل کرتے, ضمانتوں کی سماعت ہوتے اور ضمانتیں جو ہیں منظور ہوتے, چاہے تمام. اور یہ آئیڈیل کیس سینیریو میں آپ کو دے رہا ہوں پریکٹیکل سائٹ پہ کہ تمام کے تمام کیسز میں اگر ضمانتیں منظور ہو جائیں اور یہ پروسیجر آف لا جو ہے اڈیپٹ کیا جائے, تب بھی جو ہے وہ چند ماہ لگ جائیں گے. تو کیا لگتا ہے یہ جتنے کیسز ہیں, آپ نے بتایا 100 کیسز ہیں, کیا لگتا ہے کون سا اپنی نوعیت میں تگڑا ہے, ایسا کیس ہے جس میں دیکھیں اب تک اگر آپ دیکھیں بنیادی طور پر جو آپ کے سامنے پہلا توشہ خانہ کیس آیا وہاں پہ تو بڑا کیٹاگوریکل قسم کا ہے کہ جی آپ نے لمیٹیشن جو ہے اس کے بعد آپ نے کمپلینٹ فائل کی ہے اور کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے وہ بھی انڈر چیلنج ہے, اور پھر تیسرا یہ کہ آپ نے رائٹ آف ڈیفینس جو ہے وہ آپ نے دیا ہی نہیں ہے اور یہ پراپر جو ہے وہ کنکلوڈ ہوا ہی نہیں ہے ٹرائل آن دا بیسس آف فیئر ٹرائل. تو یہ ایک اتنا مضبوط کیس بظاہر نظر نہیں آتا. رہا سوال سائفر کے کیس کا, سائفر کیس جو ہے وہ ایک ایسا کیس نظر آتا ہے جس میں کہ جس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کہا گیا ہے اس میں بہت سی ایسی متضاد بیانات جو ہیں وہ ماضی میں مختلف سیاستدانوں کے موجود ہیں. پھر آپ نے دیکھا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگز ہیں جس کو منیٹائز کر کے پبلش کیا ہے. تو یہ بھی آپ وقتی طور پر کیس تو آپ نے بنا دیا, لیکن اس میں بھی کوئی اسٹرانگ جو ہے سبسٹنس نظر نہیں آتا کہ اگر دور اندیشی سے دیکھیں تو یہ قطعی طور پر ایک ایسا کیس نہیں ہے جس پر آپ یہ رائے دے سکیں کہ جی اس میں کبھی عمران خان صاحب کو سزا ہوگی اگر زیادہ سے زیادہ بھی ٹائم جو سے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ اور جو باقی آپ نے دیکھا امینڈمنٹس پہ جو ایک اصل ایشو رائز آؤٹ ہو گیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کہ جس قانون کی بنیاد پر یہ کیس بنایا وہ تو قانون ہے ہی نہیں, اس کی حیثیت چیلنج ہو گئی ہے کہ وہ ایک حکومتی جو فریق ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لا بن گیا ہے, جو دوسرے فریق ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لا نہیں بنا, اور اس پہ ایک بڑا ڈفرینس آف اوپینین ہے پاکستان میں لیگل فرٹرنٹی کا, اور سپریم کورٹ بھی اس کو لازمی طور پر چونکہ یہ اتنا بڑا جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دس کنٹری اٹ از سارٹ آف اے پروپوزیشن
پوزیشن جس کو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کرنا ہے، یہ اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ مقدمہ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. سو اس میں بھی بہت سے گرے ایریاز ہیں اور ایف اینڈ بٹس ہیں جس کی بنیاد پر یہ مجھے اتنا مؤثر کیس سرکار کا نظر نہیں آتا، بیکاز بہت سی لیگیلٹیز اور ٹیکنیکلٹیز آ گئی ہیں. تیسرا کیس تھا فورن فنڈنگ کا. تو فورن فنڈنگ کے کیسز میں تو میں خود جو ہے وہ وکیل تھا لاہور اور اسلام آباد اور کراچی میں، تو وہ کیسز میں بھی ساری بیلیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. چوتھا کیس جو ہے وہ نیب میں ممکنہ طور پر یہ جو 190 ملین پاؤنڈس کا ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ نظر آتا ہے. یہ 4 بنیادی کیسز ہیں. تو القادر ٹرسٹ کیس میں آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بینیفیشری ہے کسی بھی ٹرانزیکشن کا مانیٹری ٹرمز میں، فائنینشیل گین کی ٹرمز میں وہ کوئی نہیں ہے. چونکہ ایک پیسے ہیں وہ آنے چاہیے تھے، موقف ریاست کا یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ ٹریجری میں آنے چاہیے تھے. اسٹیٹ ٹریجری کی بجائے ایک ایسا ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ یا ایگزیکٹو سائڈ پہ ایک ایسی پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اس وقت کے تمام کیبنٹ نے جو ہے وہ فریم کی، جس کے تھرو وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. چلیں یہ مان لیا کہ پیسے سرکار کے، ریاست کے پیسے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاس گئے، لیکن یہ کیس کبھی نہیں بن سکتا کہ وہ ریاست کے پیسے جو ہیں وہ کسی پرائیویٹ فرد کے پاس جو ہیں وہ آ گئے ہیں. تو اگر آپ نیب کے قوانین کی ترمیم دیکھیں جو امینڈڈ نیب کے ایکٹ آئے ہیں، اور اگر اس کے پیمانے پر دیکھیں، اگر تو پرانے نیب کے قانون کے بنیاد پر اس کو دیکھتے تو ممکنہ طور پر کہ کیس میں کچھ ٹھوس قانونی بنیاد اس وقت کی ججمنٹس کی انٹرپریٹیشن کے سینیریو میں بنتی نظر آتی تھی. لیکن اب جو نیا قانون آیا ہے اسی طرح کے سملر سینیریو میں جتنی ماضی میں حکومتیں، ابھی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس میں درجنوں نہیں سینکڑوں کے لحاظ سے جو ہیں وہ جورسٹکشنل ڈیفیکٹ ڈال کے کہ جی اب تو نیب کی جورسٹکشن نہیں بنتی. 1 2 دیکھیں اسٹیٹ کا لاس کوئی نہیں ہے. 3 کہ کوئی امبیزلمنٹ مس اپروپریشن اسٹیبلش نہیں ہے. تو یہ مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہے جس میں کوئی فائنینشیل گین جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹی کا نہیں ہے. تو یہ بھی نیب کے دائرہ کار میں آتا نہیں ہے. اگر یہ کیس نیب کے دائرہ کار میں آتا ہوتا تو اب تک یہ ریفرنس بن کے آگے چلا گیا ہوتا. لیکن ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت سے گرے ایریاز ہیں کہ انکوائری چل رہی ہے، انویسٹیگیشن چل رہی ہے، تو آگے نہیں بڑھایا. لیکن یہ جو بیسک سٹرکچر میں نے آپ کے سامنے کیس کے میرٹس اور فیکٹس کا دیا ہے اور نئے لاء کے تحت نیب کے نئے قانون، اور اس میں بھی ایک بہت بڑا کیچ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیب کی امینڈمنٹ ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ میں انڈر چیلنجڈ ہے، اور ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں نیب کے جو نیا امینڈڈ ایکٹ ہے اس کی جو وائریز چیلنج کی گئی ہے سپریم کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کر دے. تو اس کیس پہ القادر ٹرسٹ کے کیس پہ اس کی اپلیکیشن ہو سکتا ہے کہ وہ پرانے قانون کی بنیاد پہ ایویلیویٹ ہو تو مزید جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا مؤثر اور مضبوط کیس ریاست بنانے کی کوشش کر سکے. لیکن نئے قانون کے مطابق جو ہے وہ یہ ٹھوس کیس نظر نہیں آتا. میاں محمد نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں جو کہ وہ اپنی ڈیٹ بھی دے چکے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ وہ جب آپ واپس آئیں گے تو قانون کیا کہتا ہے کہ ان کو کہاں جانا ہوگا؟ دیکھیں قانونی پوزیشن اس طرح کے سینیریو میں بہت کلیئر ہے. اٹ از 2+2 4. کوئی بھی ایسا شخص جس کو عدالت نے ضمانت پر سزا معطل کر کے ضمانت پر چھوڑا، اور وہ بھی 8 ہفتے کے لیے چھوڑا، اور وہ 2 سے 3 سال کے بعد جو ہے وہ پاکستان آئیں گے، سب سے پہلے انہیں اسٹریٹ اوے سرنڈر کرنا پڑے گا. کسی بھی شخص کو سرنڈر کیے بغیر یہ رائٹ نہیں مل سکتا. یعنی کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس پہ مقدمہ دائر ہے اور وہ ملک سے باہر ہے اور وہ اپنی حفاظتی ضمانت کرائے پاکستان آنے سے پہلے کہ اس کو پاکستان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں عدالت میں اپروچ کرنے سے پہلے جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا. یہ وہ سینیریو نہیں ہے. یہاں پہ ایک ٹرائل کنکلوڈ ہوا جس میں نواز شریف صاحب کو کنوکشن ہوئی، اس کنوکشن کے اگینسٹ اپیل فائل ہوئی، اس اپیل میں ان کی سسپینشن آف سینٹنس کی گئی، یعنی کہ ان کی سینٹنس کو سسپینڈ کیا گیا اور ان کو بیل پہ رہا کیا گیا، اور وہ بھی فار اے پیریڈ آف اسپیسیفک پیریڈ. یعنی کہ یہ وہ بیل نہیں ہے کہ آپ جب تک آپ کی اپیل جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتی آپ آ جائیں. یہاں پہ ایک ڈفرینٹ کنڈیشنز تھی جس کو وہ بریچ کر گئے ہیں. تو ایک ایسا شخص جو کہ سزا ہونے کے بعد یعنی کہ مجرم ٹھہرنے کے بعد یا چلے جو ہے وہ ایک اپیل کے دوران جو ہے وہ بیل لے کے باہر چلا جائے، اس کے لیے پاکستان میں سابقہ کوئی ایسی آج تک مثال موجود نہیں ہے قانون میں جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکیں کہ ان کو یا وہ انٹائٹل ہے یا ان کو کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ گرانٹ کرے گی ان کی ایبسنس میں، اور پھر جو ہے وہ عدالت میں اپیل کنٹیسٹ کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں. ادروائز ان کو اسٹریٹ اوے پہلے ہی ول ہیو ٹو سبمٹ بفور دا لا. دیٹ مینس کہ ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، ان کو جیل میں جانا پڑے گا، اور بعد ازاں ان کی مین اپیل کا فیصلہ ہوگا، اور مین اپیل میں اگر وہ بری ہوتے ہیں تو وہ باہر آ جائیں گے، اور اگر وہ بری نہیں ہوتے تو پھر جو اپنی باقی ماندہ سزا ہے جب تک ان کی اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے وہ پھر اس سے انڈر گون کریں گے. تو ایسی بھی کوئی پوزیشن ہے کہ وہ جیل کی بجائے گھر میں ہی اپنا وقت گزار لیں گے؟ دیکھیں جیل ڈکلیئر کر دیا آپ نے بہت
اچھا یہ سوال کیا ہے. ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے پولیٹیشینز جو ہیں اور جو اثر و رسوخ والے آدمی ہیں ان کے کیسز ہم نے دیکھے ہیں, اور یہ بہت آپ نے باریکی کا سوال کیا ہے کہ ان کی جو ان کا کنفائنمنٹ جو ہوتی ہے, یعنی کہ ان کی جو جیل ہے وہ ان کو سب جیل ہمیشہ گھروں کو ہی ڈکلیئر کیا جاتا ہے, یا کوئی سرکاری ریسٹ ہاؤس یا کوئی سرکار کی کوئی مناسب جگہ, جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو جس وقت اریسٹ کیا گیا ریسنٹلی, تو اسٹریٹ اوے ان کو وہ نیب کے آفس میں لے کے گئے اور نیب کے آفس میں ان کو ذرا قدرے بہتر جو ہے وہ وقتی طور پر سہولیت دی. تو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی اور بہت سے حالات میں دیکھا ہے کہ سب جیل جو ہے وہ, ابھی آغا سراج درانی صاحب کا کیس تھا سندھ میں, ہم نے دیکھا کہ ان کی زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ ان کے گھر میں ہی جو ہے وہ اسپیکر ہاؤس کو ہی پاسبلی جو ہے وہ جیل ڈکلیئر کر دیا, اینڈ ہی واز جسٹ لیونگ ان اے ہوم. بٹ نیور دی لیس یہاں پہ سوال فریڈم کا ہے, نہ کہ ان کا جیل کے ٹائم کا. جیل ہوتی ہے چاہے آپ گھر میں بھی ہوں یا آپ جیل میں ہوں, لیکن اصل جیل تو obviously جیل ہی ہے. لیکن عام حالات میں سوال صرف یہ ہے کہ کیا وہ پروٹیکٹیو بیل ان کو مل سکتی ہے اور کیا انہیں سرنڈر کرنا پڑے گا یا نہیں. تو قانون یہ کہتا ہے کہ انہیں سرنڈر کرنا پڑے گا. وہ جیل میں جائیں گے, اب جیل چاہے گھر ہو جائے, اس کے بعد ان کی اپیل ڈیسائیڈ ہوگی, اور اگر وہ باعزت طور پر بری ہوتے ہیں تو obviously وہ سارا سٹرکچر جو ہے وہ اڑ جائے گا. اگر نیب ان کے خلاف اپیل نہیں فائل کرتی تو وہ فائنل ججمنٹ ہو جائے گی, اور اگر خدا نخواستہ یا چلیں عدالت کا جو بھی فیصلہ ہے کہ ان کو سزا ہوتی ہے تو اسٹریٹ اوے پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل فائل کریں گے. یہ ایک رپورٹ پیش ہوئی سپریم کورٹ میں چیئرمین پی ٹی اے سے متعلق کہ ان کو جو جیل میں یہ سہولیات دی گئی ہیں, وہ انہوں نے خیر اس کی تردید بھی کسی نہ کسی انداز میں کی ہے. آپ کے نزدیک یہ سہولیات ویسے ان کا استحقاق ہے یہ سارے؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ پاکستان میں ایک سرٹن کلاس ہے جو کہ ایک سیٹل لا ہے, یہ جیل کے رولز ہیں, اور اس میں پرائم منسٹر تو بہت ہائیسٹ پیڈسٹل پہ جو ہے وہ ٹریٹ ہوتے ہیں, لیکن ایک ایسا شخص جو کہ گریڈ 17 اور اس سے اوپر بھی ہے, اس کو بھی بیٹر کلاس کی فیسلٹی جو ہے وہ اویلیبل ہے. مثال کے طور پہ ایک پروفیسر ہیں, کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, کوئی شخص اکیڈیمک ہے, کوئی شخص سرکار سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے, اور کوئی شخص ٹیکس پیئر بھی ہے. اگر اس میں یہ سارے فیچر پورے ہوتے ہوں تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپلیکیشن دیتا ہے کورٹ میں کہ جی مجھے جیل مینول کے مطابق یا جیل رولز پریزن رولز کے مطابق جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے رول میں کہ مجھے واضح طور پر جو ہے وہ بیٹر کلاس دی جائے. اور بیٹر کلاس میں فیسلٹیز کیا ہیں آپ کے پاس؟ آپ اخبار پڑھ سکتے ہیں, آپ کو ذرا قدرے بہتر جو ہے وہ جگہ مل جاتی ہے, ایک سیپریٹ بیرک جو ہے وہ مل جاتی ہے. سیپریٹ بیرک سے مینس کہ بہت اوور کراؤڈڈ بیرک میں نہیں جاتے, آپ کو ایک اسپیشل تھوڑی سی قدرے بہتر جو ہے وہ حالت کی آپ وہ اس حوالات میں جو ہے وہ رہتے ہیں, اور آپ کو بیسک فیسلٹیز جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. سم ٹائم تو آپ نے دیکھا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جیل میں بہت سے ایسے بیٹر کلاس کے لوگ ہیں جن کو خدمتگار بھی جو ہیں وہ ملے ہوتے ہیں, ایک یا دو. تو یہ ایک روٹین فیسلٹیز ہے. لیکن ایک پرائم منسٹر کا اوبیسلی جو استحقاق ہے وہ صرف عمران خان صاحب کی حد تک نہیں ہے, وہ ٹائٹل پرائم منسٹر کی حد تک ہے. وہ پرائم منسٹر کی حد تک کا ٹائٹل ہے, جس طرح گورنرز ہیں, سینیٹرز ہیں, فیڈرل منسٹرز ہیں, پروونشل منسٹرز ہیں, یا ممبر نیشنل اسمبلیز ہیں, یہ 17 گریڈ سے اوپر کے جو آفیسرز ہیں, یہ وہ ساری کلاسز ہیں. یہ ایکیڈیمکس کے جو لوگ ہیں, ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ بیٹر فیسلٹیز کو کوالیفائی کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے فوڈ کا سوال جو ہے وہ پیدا کیا, لوگوں نے کہا جی کہ دیسی وہ مرغی ملی, مٹن ملا, دیسی گھی ملا, کیا اگر تو آپ میرے سے بالکل ایمانداری سے پوچھیں نا تو پاکستان میں کوئی ایسی جیل نہیں ہے جس کو پاکستان کے جیل کے نظام میں پوری مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ دیسی مرغی کے علاوہ بھی بہت کچھ جو ہے وہ جیل میں بیٹھے ہی مل جاتا ہے. تو ہم تو پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں, ان کو ایکولی, اور خاص کر ایک ایسا پرائم منسٹر جس کا کلیم یہ ہے کہ مجھے بالکل جو ہے وہ ملک میں انصاف چاہیے اور وہ کوئی ایسا سرٹن پریولیج نہیں چاہیے. تو میری نظر میں اگر ان کو کوئی دیسی گھی مل گیا ہے یا دیسی گھی کی بنائی ہوئی چیز ملی ہے, اب اس کی تصدیق ایک طرف سے تصدیق ہے, دوسری طرف سے تردید ہے, تو یہ ایک ڈسپیوٹڈ قسم کا کوشچن ہے. لیکن میری نظر میں اگر دیسی گھی میں بھی کھانا پکا ہوا مل گیا تو یہ ایک بہت بیسک سی چیزیں ہیں, بہت بنیادی سی چیزیں ہیں. انسان کی کھانے اور روٹی کا معاملہ ہے, اس حد تک جو ہے وہ کسی بھی پرائم منسٹر کو اس کی تضحیق کرنا یا اس کو ڈیروگیٹری سینس میں جو ہے پرسیو کرنا, آئی ڈونٹ تھنک سو دس از اپروپریٹ. کیا آپ کے ہم اسے ختم کرتے ہیں, آپ کے جو موکل ہیں عمران ریاض, ان کے کیا حالات ہیں, کس حالت میں؟ ہم جہاں جاتے ہیں یہی سوال ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ سے ملک بھر میں, مجھ سے بھی اور ملک بھر سے باہر, میں چاہے کسی ریسٹورنٹ پہ جاؤں, کسی ایئرپورٹ پہ جاؤں, کسی پبلک پلیس پہ جاؤں, میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں, پوری دنیا میں لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ عمران ریاض خیریت سے ہے, عمران ریاض کب بازیاب ہو رہا ہے. ان کے والدین اور جو ان کی بیگم ہیں اور بچے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے روز پوچھتے ہوں گے کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ عمران کی فیملی, والدین, باجی, اس کی بیگم, بچے, ان کے لیے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ پل پل جی رہے ہیں اور پل پل مر رہے ہیں. کسی شخص کا جوان بیٹا, کسی بیوی کا خاوند اور کسی بچے کا باپ جو ہے
اور وہ اس سطح پر جو ہے وہ پاکستان میں ایز اے سلیبریٹی جو ہے ایز اے پرومیننٹ شخص جانا جاتا ہو اور اس کو پورا ملک جو ہے وہ جانتا ہو اور وہ اس طریقے سے جو ہے وہ کڈنیپ ہو جائے اور اس کی بے یقینی بے چینی انسرٹینٹی جو ہے کہ ہمارا باپ یا ہمارا خاوند یا بیٹا زندہ ہے یا نہیں زندہ، زندہ ہے یا نہیں زندہ، خیریت سے ہے یا نہیں خیریت سے ہے، کب آئے گا نہیں آئے گا، کیوں نہیں آ رہا، یہ وہ تمام سوالات ہیں جو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کی حالت میرے پاس کم از کم ان کے احساسات بیان کرنے کے لیے باوجود اس کے کہ ممکنہ طور پر اچھی وکالت کر لیتے ہیں، لیکن میرے پاس ان کی اس مایوسی اس تکلیف کا میرے پاس اظہار کرنے کے لیے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اس وقت کے قانونی ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی ہوں یا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ہوں، دونوں کی مشکلات فی الحال ختم ہوتے نظر نہیں آتی۔ ایک جیل سے باہر آنے میں کافی دیر لگائیں گے اور دوسرے اگر ملک میں آ بھی جائیں گے تو انہیں قید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آنے والے دن بتائیں گے کہ دونوں کے لیے کیا مشکلات ہیں اور کیا آسانی ہیں۔ اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔